अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के दौरे कर रहे थे और वहाँ की गवर्नेंस के हवाले से आए रोज़ हमें तबसरे सुनने को मिलते हैं, कभी शायद सुर्खियों में रिमार्क्स के ज़रिए, तो एक अनसीन कह लीजिए फातिहाना मुस्कुराहट ज़रूर इमरान खान साहब के चेहरे पर होगी। आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, पेशावर रजिस्ट्री के लिए गए हुए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहाँ। अब जानने की ये कोशिश करनी है कि साफ़ पानी से लेके लेडी रीडिंग हस्पताल की कारकर्दगी से लेके अब जो बातें खुलेंगी, क्या तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहेगी। देखना ये भी है कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड मीडिया के बाद जब एग्जीक्यूटिव के ऊपर या एग्जीक्यूटिव की पावर्स सल्ब की जा रही हों बहुत से लोगों के करीब, क्या ये भी दुरुस्त है सिस्टम के लिए, जो सिस्टम की दुरुस्तगी का भार हर कोई दाई है इस मुल्क में। इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड मीडिया अगर हो तो हुर्रियत किस तरह फल फूल सकती है। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ अब्बासी साहब और मुशर्रफ ज़ैदी साहब। सारे नामवर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो चीफ जस्टिस ने बल्कि खुद काशिफ कहा कि मैंने तो बड़े चर्चे सुने थे तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस के, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो ये चर्चे तो बाहर हैं, बहुत सी चीज़ें, आई बिलीव आप भी घूम फिर के आए, देखा आपने, वो भी बताएं। दूसरा कि ये खान साहब सही कर रहे हैं जब चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आप ज़रूर आएँ, देखें और फिर बताएं अल्लाह ने ऐलान कि कौन सा सूबा बेहतर है। देखिए, सियासतदान अपनी गवर्नेंस या अपनी हुकूमत अगर किसी दूसरे के हाथ में देगा, कल खुद रोएगा। ये आज का वाक़या नहीं है, यही काम इसी की तारीफ़ें मियाँ साहब करते थे आज से 5 साल पहले। इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने तकरीबन गवर्नेंस अपने हाथ में, हर चीज़ के ऊपर सो मोटो, हर चीज़ पर सेक्रेटरीज़ को या हुकूमतों को बुला लेना, और आज वही उनके साथ हो रहा तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। मुझे यकीन है कल अगर इमरान खान की हुकूमत हुई और उनके साथ ये हुआ कि कोई भी अदालत में चीफ जस्टिस अगर हुकूमत चलाने की कोशिश करेगा, किसी हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। आप एग्जीक्यूटिव पर तनकीद करें, आप उनसे उनका ऑडिट ज़रूर कर लें, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मैं केपी की परफॉर्मेंस खुल के बताऊं कि वो कैसी है, तो शायद मैं 2 जगह पे गया हूं, मैं 3 जगह पे गया हूं, वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली हैं, बुरी चीज़ें भी देखने को मिली। अभी मैं सवात में एक हॉस्पिटल में गया, टेस्ट करने के लिए मशीन पड़ी है, लेकिन उसके लिए जो चाहिए सामान, दूसरा सपोर्टिंग सामान, वो है ही नहीं। ये भी 2-3 हफ्ते पहले की बात। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। देयर आर प्रॉब्लम एरियाज, देयर आर गुड एरियाज। उन्होंने कुछ एरियाज में काम किया, कुछ एरियाज मुझे तो ये देखकर बड़ी परेशानी हुई इस अस्पताल की। बल्कि मेरा प्रोड्यूसर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसका जब साल हुआ आमिर का, तो मैं उधर गया, उधर डॉक्टर ने मुझे बताया कि उधर के हॉस्पिटल में, और ये मैंने इमरान साहब को बताया भी, खान साहब, कि वहाँ पर हार्ट जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ECG की मशीन नहीं थी। सो प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अगर नियाज़ी साहब ने पुलिस की बात की, मेरा खुद दोस्त जो मेरा यूनिवर्सिटी जूनियर पीपल्स पार्टी के किसी दोस्त के साथ खाना खा रहा था, DIG है बन्नू में, मैंने उनसे पूछा कैसी है पुलिस, उसने कहा जी हमें कोई नहीं कुछ कहता कि क्या कर रहा है क्या नहीं, जो कर रही है पुलिस खुद कर रही है। तो उसमें पॉजिटिव्स भी हैं। ये कहते ना ब्लैंकेट सब खराब है, वो तो वेंटिलेटर पंजाब में भी नहीं है। सो ये कहना कि सब खराब है ये भी गलत होगा, ये कहना सब अच्छा है वो भी गलत हो। हाँ, तो कुछ एरिया में बेहतरी है, कुछ में भी प्रॉब्लम। ये भी कहना गलत ना होगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो इंसाफियंस हैं, नजरियाती तौर पे खड़े थे खान साहब के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा सांस लिया होगा। जितने दरख्त आपने लगाने हैं लगा दें, मगर बहुत बड़ा काम किया ये दरख्तों का, बहुत बड़ा काम किया। ये हमारी फ्यूचर, ये पंजाब में भी होना चाहिए जहाँ स्मॉग आ गई है। एक पीपल्स पार्टी के दोस्त एक और ऐड कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर प्रॉब्लम्स मैंने कहा कि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम मैंने खुद देखी है। एक तो एज सून एज 3 वीक्स अगो, और मेरे पीपल्स पार्टी के एक दोस्त ने कहा कि जी पटवारी हमारे पास आके कह रहा है हमें फील्ड से बाहर, जिधर करोड़ों रुपए देके जाते थे, कहते हैं फील्ड से बाहर निकालने जी हमें काम, हम क्योंकि पैसे लेने का काम कम से कम पहले 3 साल तक ये जरूर था। सो पटवारी, पुलिस, ये निजाम, इनमें दुरुस्ती बेहतरी आई है। सर, आजकल वोट को इज्जत दो के चर्चे बढ़े हैं, आपके कॉलम्स को इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, छप क्यों नहीं रहे? नहीं, कॉलम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिलती रही है और इंशाल्लाह मिलती रहेगी। राइट, वेरी वेल, छप क्यों नहीं रहे? नहीं, बस एक जो है वो छापने से इनकार किया था मेरे अखबार ने। उसमें गालिबन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वो समझते हैं कि उनके लिए बेहतर नहीं है, मतलब शायद उनके लिए मसले जो है खड़ा करें, जैसे कि मेकिंग पाकिस्तान जिंदाबाद काउंट। आई ऑलवेज फील एंड आई रीड योर आर्टिकल्स कि हमेशा एक मुस्बत पहलू होता है, ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की बात की जा रही होती है। ऐसा क्या है इसके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो अखबार की अपनी भी पॉलिसी है कि वो नहीं चाहता कि उस अखबार और उस ग्रुप के ऊपर जो दबाव है वो बढ़े, और दूसरा यकीनन हमारे मुल्क में एक नर्वसनेस है
نواز شریف اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں وہ نروس ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. نواز شریف کی تو خاص طور پہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اور ان کا ایک بڑا کیس بھی جو ہے ابھی اس کی ہیئرنگ رہتی ہے اور اس کا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن دیگر اور جماعتیں بھی نروس ہیں. ہماری جوڈیشری نروس ہے کیونکہ چیف جسٹس بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اور بہت اگریسولی کچھ چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا آج پشاور گئے ہوئے تھے اور بڑے دو ٹک انداز میں چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو عام طور پہ جوڈیشری نہیں دیکھا کرتی ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہماری فوج میں اور انٹیلیجنس سروسز میں ظاہری بات ہے نروسنس ہے کیونکہ پاکستان کے دشمنان جو ہیں وہ ان کی جو صفیں ہیں وہ بڑی مثبت ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی مواقع ان کو مل سکیں کہ پاکستان کو اور کمزور کیا جا سکے وہ کریں. تو ظاہری بات ہے فوج اور انٹیلیجنس والے بھی جو ہے نروس ہیں. تو اگر یہ تینوں اہم ستون جو ہیں ہماری ریاست کے یہ نروس ہوں گے تو پھر کھل کے آزادی کے ساتھ دیگر ایشوز پر بات چیت جو ہے اس پہ یقیناً جو ہے دباؤ آئے گا اور یہی ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں تھوڑا سا دباؤ ہے لیکن یہ کام میں پچھلے 15 سے 20 بلکہ 20 سال اب 21واں سال ہے 21 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ ہیرلڈ میں نوکری شروع کی تھی ایز این ایڈیٹوریل اسسٹنٹ. تو تب سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں جس میں ہم اپنی تنقید اپنی رائے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تھا اس اخبار کے ساتھ بھی پہلے اور میری زندگی میں پہلی دفعہ کہ میری لکھی ہوئی کوئی چیز جو ہے اس کو کہا کہ یہ نہیں چھپ سکتی کیونکہ یہ مسئلہ ہے. تو میں اس کو میرا اب یہی تو مسئلہ ہے. یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر اعلانیہ پابندیاں آمریت کے دور میں ایٹ لیسٹ اعلان شدہ پابندیوں سے زیادہ خطرناک ہے؟ Because none of us know what's going on exactly, including my channel. Nobody knows what's going on. لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو 3 ادارے ہیں بڑے سیاستدان جو چلاتے ہیں ادارے پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اس میں شامل ہیں. جوڈیشری جو چیف جسٹس کے مطلب تحت جو ہے چلتی ہے یا چلنی چاہیے اور ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس سروسز ان تینوں کو بھی میرا مکمل طور پہ ان تینوں اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ نہیں پتا. تو یہ جو ایک افراتفری یا ایک نروسنس Is there some method to this madness مالک صاحب؟ یہ افراتفری جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ غیر اعلانیہ پابندیاں یہ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا لگ رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ایک ہے جہاں پہ ورکنگ جرنلسٹ کی لیول ہے مشرف ہے آپ لوگ ہیں میں ہوں اور ایک ہے اونرز کی لیول. بات یہ ہے یہاں پہ جو سرٹن میڈیا اونرز ہیں وہ پاور گیمز میں بھی گھسے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف پاور گیمز کھیلیں اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں آپ خالی اس جرنلسٹک میڈیا فریڈم کی میٹرکس کے اوپر جج کریں. اگر کوئی میڈیا ہاؤس اور اگر کوئی میڈیا سینٹر اگر پیورلی جرنلسٹک طریقے سے چل رہا ہو اور پھر اس پہ کوئی قدغن لگے تو بالکل غلط ہے. لیکن جب آپ پاور گیمز میں گھستے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے خاص اینگل سے چیزیں کرتے ہیں اور ایون آپ کے اپنے گروپس کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے جو ورکنگ جرنلسٹ کا اور اونرز کا یا سرٹن ان لوگوں کا جو مالکان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل ریئلی کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پہ چیزیں ہو گئیں. نہیں لیکن اس میں جو دیکھیں وہ مالکان اپنے آپ کو پتا ہے نا کہ آج ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے 50 سے زائد صحافیوں کی دستخط شدہ اور کیا ستم ظریفی ہے. جب میں ٹیلی ویژن میں تھا اور میں چلا رہا تھا اس کو تو یقین مانے 2 میڈیا بیرنز میرے سے اتنے ناراض ہو گئے بیکاز دے تھاٹ کہ میں شاید جانتے ہیں تعلقات ہیں سب کچھ ہیں تو میں ان کو سپورٹس کی ڈیلز کے اندر اکوموڈیٹ کر لوں گا اور وہ دشمنی آج تک میرے گلے پڑی ہوئی ہے. یہاں تک یہ جو بزنس انٹرسٹ ہے نا ویسٹڈ انٹرسٹ مالکان کے وی ہیو ٹو لک ایٹ دیم ویری کیئرفلی بیفور اس کے کہ ہم ہر ایشو کو آزادی میڈیا کی بنا لیں یا اس کو اس ایک نائف طریقے سے دیکھنا شروع ہو جائے. کوئی چیز نہیں رکنی چاہیے چھپنے سے. میں ایک بات ایڈ نہیں لیکن میں نے تو مالک رکنی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو کیا کہے کہ کیا نہ کہے جو کہ ایتھکس اور اس کی نارمز میں پوری اترتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہر چیز کو ہمیں تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں بھی رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ جو انسٹنٹس ہیں اسپیسیفک وہ کیا ہیں. Yeah, well said, absolutely. I agree. نیازی صاحب, and you can add, آپ بات کر لیں بے شک. نیازی صاحب, یہ میں یاد کر رہی تھی کہ گزشتہ دن بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیپ بریفنگ ہوئی تھی, اس کی بھی آف دا ریکرڈ تھی. انفارچونیٹلی چیزیں چھپ گئیں, کھل کے باتیں آنا شروع ہو گئیں.
مگر کل گئے تو نواز شریف صاحب کی ووٹ کے عزت دو کے سیمینار کو ہر جگہ جو میوٹ لگایا جا رہا تھا، یہ سیلف سینسرشپ کے اس میں آئے گا؟ اس کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ پھر کس چیز کو میوٹ کیا جائے، کس چیز کو آف دا ریکارڈ بھی اب ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، جس چیز کو ریکارڈ پہ ہونا چاہیے اس کو میوٹ کر دیا جاتا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ حکومت وقت کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ دو تین پوائنٹس جو ہیں، دو تین تو چھوٹی سی مختصر سی بات کروں گا کہ پولیس کے حوالے سے یا میں کاش صاحب کوئی بات کر رہے تھے، بنیادی طور پہ جو کے پی کی پالیسی آف بیوروکریسی اور جو ایون پنجاب سے یا سندھ سے وہاں پوسٹ ہوتی ہے، وہاں کے اپنے نارمز ہیں، اس کے اندر وہ ان کی ڈکٹیٹس میں رہتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ کے پی اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ پولیس کی پروٹیکشن میں ہو رہا ہے وہ ہے ڈرگز کا اور غیر قانونی اسلحے کا۔ میاں والی میرا جو شہر ہے، ہمارا یہ بیک یارڈ ہے کے پی، اور ہمارا بڑا ان سے تعلق واسطہ رشتہ داری ہیں، تو یہ وہ ان چند جگہوں سے یہاں سے انٹر ہوتی ہے، تو اس کے اندر منہ برابر فرق نہیں آیا۔ کے پی کے اندر ڈرگز کا اور غیر قانونی اسلحہ جو ہے فراوانی سے ملتا ہے، وہاں سے جتنا مرضی چاہے، ہر طرح کی ڈرگز، بڑی گندی سے گندی اور بڑی جو تھوڑی نرم ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ مجھے اشفاق احمد خان مرحوم مشرف کے اقتدار کے بعد انہوں نے کھانے پہ بلایا، اور انہوں نے کھانے پہ بلایا، ان کی والدہ مشرف جناب مشرف، ان کی جو بیگم ہے، وہ ساری فیملی بیٹھی تھی، اور یہ اشفاق خان صاحب کے میں نے زبانی سنا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی بیگم نے پوچھا کہ اشفاق صاحب آپ کو پتہ ہم آپ کے بڑے ایڈمائرر ہیں، فین ہیں، لیکن وہ آپ کا جو پروگرام زاویہ ہے پی ٹی وی پہ آنا بند ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مشرف صاحب کے پہلو میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے، تو اشفاق صاحب نے مشرف صاحب نے کہا میرے ڈر کی وجہ، میں تو جی آپ کو خود بڑا مدعا ہوں، اور اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ حضور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ڈرنا تو ہمارا حق ہے، وہ تو ہم سے نہ چھینے۔ تو جو آپ کا حساب ہے کہ جو کانفرنس کا بلیک آؤٹ ہوا، وہ میڈیا کا جو ڈرنا حق ہے، میڈیا نے وہ استعمال کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کالم لکھتا ہوں، میں کالم پچھلے 1.5 مہینے سے نہیں لکھ رہا ہوں، 6 ہفتے یا 5 ہفتے ہو گئے۔ میرا کالم جو ہے بری طرح سینسر ہوتا رہا، اور مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ اب ادارے ہمارے کی جنگ اخبار کی بڑی مجبوری تھی، مجھے ان سے ہمدردی تھی، وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کل ہی کے پروگرام میں، اپنے پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں جمعرات ہے، اس میں ایک فقرہ میں نے کہا، صرف ایک فقرہ میں نے کہا جی کہ ان جگہوں پہ یہ سینٹ کے ووٹ ہمیشہ بکتے تھے جہاں کے سینٹرز، جہاں جن علاقوں پہ اداراتی کنٹرول زیادہ ہے، کوٹ ان کوٹ اداراتی کنٹرول زیادہ، وہاں کے سینٹرز بکتے تھے، اور وہاں ہم نے دیکھتے بھی رہے، یہ ہسٹری ہے۔ تو جب میں نے پروگرام بعد میں دیکھا، یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری، وہاں اجازت نہیں ہے لائیو پروگرام کی، تو میں نے دیکھا تو یہ فقرہ کٹا ہوا تھا۔ تو میں مالک صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس موقع پہ بہت ساری غیر معقول باتیں اداروں کے مالکان کرتے رہے ہوں گے، لیکن یہ جو چیز ہے، یہ خدا گواہ ہے کہ وہ جو یہودی نے کہا تھا نا کہ ہم دیکھتے رہے، اور ہٹلر بلا کر اسپیس جو بڑی مشکل سے لی گئی نا، وہ تو سب کے لیے کم ہو گئی نا سر۔ آپ نے تو ایک ادارے کا نام لے لیا، مگر ادھر مجھے نہیں لگتا اس کھیل میں کوئی بھی بیچارہ ہے۔ اگر بیچارے ہیں تو وہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو اس گیم کے اندر اس میں جو بیچارہ، اگر اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو نہیں مل رہے، یا ان کی آواز جو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کوریج نہیں مل رہا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آواز بند کر دینا نسبتاً آسان ہے، ان کے حق میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ریاست کی اور اس معاشرے کی دونوں کی تقویت کا یہ جو ہے نا ایک یہ خدمت ہے۔ تو اگر مثلاً اگر عمار علی جان جو ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی پہ پڑھاتے ہیں، جو 5 فٹ شاید 5 انچ بھی ان کا قد نہیں ہے، اور وزن ان کا جو ہے نا میرے آدھے بازو جتنا ان کا وزن ہوگا، اگر ان کی باتوں سے ڈر کے یا پریشان ہو کے ہم انتظامیہ، کوئی بھی انتظامیہ، پنجاب یونیورسٹی کو کوئی اور، وہ ان کو نوکری سے نکال دیتی ہے، اور کوئی یہ سوال اٹھائے کہ یہ اس بندے کو کیوں نکالا ہے، اگر یہ نوجوانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان سے بات کرتا ہے، اور اپنے آرٹیکلز میں بھی اور ویسے بھی اس کا جو منترا ہے، جو ترانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم کی طرف لوگ اس معاشرے میں بار بار جاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی شدت پسندی ہو، یا وہ
لسانی شدت پسندی ہو یا وہ کسی طرح کی بھی شدت پسندی ہو، تو وہ شدت پسندی کا ایک جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس، نیوز آئے۔ جی مالک صاحب کنٹینیو پلیز۔ امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور آئی تھنک اگر آپ انالیسس کریں، ہم نے بہت عرصہ پہلے کیا تھا، آپ اپنے یونیورسٹی سنڈیکیٹس دیکھیے، آپ اپنے بورڈز دیکھیے، اور جو سے سلیبائی آپ کے بنا رہے ہیں، سلیبس کا جو انچارج ہوتے ہیں، آپ کو ایک خاص طور پہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے بہت زیادہ لوگ اس میں شامل نظر آئیں گے۔ آپ کو اس کو ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ کی جماعتیں جو بڑی اس بات کو سمجھتی ہیں، ان کے لوگوں کی بہت کثرت نظر آئے گی۔ اس لیے جو سے یہ عدم برداشت اور سارا یہ ایشو بڑا دیکھنے والا ہے سلیبس کا، یونیورسٹی سنڈیکیٹس کا اور ان کی مینجمنٹس کا، اور ورنہ جو مشرف نے بات کی ہے، یہ مائنڈ سیٹ آپ اس طرح ایک چن کے جو ذرا سا پروگریسو آدمی ہے، جو ذرا سا ایک لارجر پکچر کی بات کرتا ہے، اس کو نکالے جائے گا۔ یہ ایک بندہ نہیں نکلے گا، پہلے بھی نکلتے رہے اور بھی بہت نکلے گا۔ تو یہ جو تشویش کا اظہار کیا ہے 50 ورکنگ جرنلسٹ نے، پٹیشن بھی آج دائر کی ہے کہ جو یہ پابندی عائد کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آن گوئنگ نہیں رہ سکتی، یہ تشویش صحیح ہے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں میں مگر کون کرے گا؟ مالک صاحب کی بات جو انہوں نے پہلا جواب دیا تھا اس سارے پر، کوالیفائی کر لیں تھوڑا سا۔ اگر کوئی مالکان یہ کہنا شروع کر دے ذاتی محفلوں میں کہ اب ہم حکومتیں گرائیں گے اور بنائیں گے، یہ بھی شاید غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ جو پاور بروکرز مت بنائیں، کنگ میکر اور پاور بروکرز مت بنائیں کہ ہم اس ملک کے پاور بروکرز ہیں یا کنگ میکرز ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے کام میں کئی دفعہ مسئلہ جو بڑھ جاتا ہے وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے۔ اس کو سائڈ پہ کر لیں۔ کیسے آپ کسی جرنلسٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا؟ کیسے کسی کا کالم روکا جا سکتا ہے؟ یہ سیلف سینسرشپ یہ کیسے آتی ہے؟ ایک کی مثال بناتے ہیں، باقی سارے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ڈونٹ بلیم دم۔ اس ملک کی ایک تاریخ ہے، کوئی اتنا بڑا ٹارزن نہیں کہ اداروں کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے کہ جناب آپ کون ہیں، میں بات کروں گا اس ملک میں، کوئی اتنا بڑا ٹارزن نہیں۔ سو جب ایک کے ساتھ مثال بنائی جاتی ہے تو پھر ساروں کے لیے وہی مثال بن جاتی ہے۔ سارے اپنے آپ دو قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں بیکاز دس کنٹری ورکس اے سرٹن وے، اس لیے ہم تھوڑا سا بھائی پہلے اپنا خیال کریں، محتاط ہو جائیں۔ یہ جو آج ویسے ارونی 4 سال ہو گئے حامد میر کو گولی لگے ہوئے بھی، میاں صاحب کے، اینڈ آپ کو یاد ہوگا اس وقت کتنا خوف پھیلا تھا۔ ایک حامد میر میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کو جو اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد اگلے 6 مہینے سال تک کسی کے منہ سے چوں نہیں نکل رہی تھی، بیکاز اٹ واز اے میسج فار ون اینڈ آل۔ جس نے جو پیغام لینا لے لیا، کس نے کیا کس نے نہیں کیا ابھی اس میں نہیں جاتے۔ پرابلم ہے کہ آپ کیسے اس ملک میں سینسرشپ، دیکھیں اگر آپ ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ہمارے ملک میں نہیں، آئی ڈونٹ اگری ود دس کہ نواز شریف بول رہا اور آپ اس کی آواز میوٹ کرنی شروع کرتے، اور گیگنگ آرڈرز تو وہ کورٹ نے خود ہی کلیئر کر دیا۔ بولنے دیں ان کو، اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے مگر وہ کلیریفیکیشن کے بعد بھی میوٹ دبانا، وضاحت کروں، اٹ از اے پولیٹیکل ڈیبیٹ، ایون جوڈیشری کے بارے میں ڈیبیٹ از اے پولیٹیکل، نہیں ہونی، خاموشی تو نہ کرے نا۔ ایبسولوٹلی آپ کے پاس قانون موجود ہے، بلائیں گے عدالت۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے ان کے کارکنان جو ہیں قصور کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ سر اداروں کے اوپر تنقید کرنے پہ پی ایم ایل این کے کارکنان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، مگر وہ گالیاں تھیں، آپ نے سنی وہ گالیاں ہیں، لیکن وہ ماں بہن کی گالیاں، وہ اتنی گالیاں کہ آپ ادھر بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتے۔ نہیں، آپ وہ ویڈیو نہیں چلا سکتے، وہ گالیاں نہیں، اس میں آتے ہیں نا، لیٹ می فنش دس۔ میں پہلے سب سے پہلے کہ میاں صاحب کی تقریر دیکھیں، یہ ہمارا کام کب سے ہو گیا یہ میوٹے کرنا اور فلانا کرنا کہ یار یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ جانا پہلی ذمہ داری تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم پر خود عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ اس کو کیا بات کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا پھر عدالتیں فیصلہ کریں۔ آپ نے میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی، آپ فیصلہ کریں کہ کیا چیز ٹی وی پر جائے گی، کیا چیز ٹی وی پر نہیں جائے گی۔ I think it's very unfortunate کہ آپ نے ہمیں اس پوزیشن میں لا کے ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا جو خوف کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں، اس ڈائریکشن کے ساتھ خوف کا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب کون چلائے گا۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات 100% when the speeches were on، میں اس دن گھر سے جلدی دفتر پہنچ گیا کہ یار میں نے یہ ساری ذرا دیکھوں سے آج بات کیا ہوگی۔ ہمیں بلایا تو تھا نہیں، وہ کنوینر مشاہد حسین صاحب تھے، وہ سارے نظریاتی سارے اکٹھے ہو گئے، تو ہمیں کون بلاتا ہے نظریاتی میں، ہم تو خیر ایسے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا ٹی وی پہ دیکھ لیں، ٹی وی پہ کوریج کوئی بلینکٹ بلیک آؤٹ۔ میں پوچھا کسی سے، میں کہا بھائی
کہتے یار کوئی اور چلا ہی نہیں رہا. آئی ایم ناٹ جو کہ وہ یہ انتظار کر رہے تھے کوئی اور چلائے تو میں پھر چلاؤں یار, کہ ایوری بڈی واز لوکنگ ایوری ویئر. جب میاں صاحب کی تقریر آئی ہے وہ بھی پہلے 50 سیکنڈ 1 منٹ 1.5 منٹ کسی نے نہیں کاٹی. Once the first channel came on air, suddenly ساری اسکرینیں نواز شریف صاحب سے بھر گئی. This is not a democracy کہ ہمیں خوف سے یہ دیکھنا پڑے کہ ہم نے کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کچھ چینل اس میں ایک میں وضاحت کروں 100% جو ایک بات جو کاشف نے کی ہے نا, یہ ری ریکارڈ کر کے اس کو بار بار نشر کرنا رات کو بھی سنا کروں. نہیں آپ تو خیر سنتی ہیں لیکن ہمارے لیے لیکن اس میں جو ایک چیز میں اس پہ زیادہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور بالکل بلا جھجک کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ٹارزن نہیں ہے جو اداروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. میں اس پہ تھوڑا سا ڈفر کروں گا. ہم کیوں اپنے اداروں کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے ادارے کس لیے ہیں؟ ہمارے ادارے ہمارے تحفظ کے لیے. وہ ادارے وہ میرے ادارے ہیں. یہ جو محاذ آرائی اس ملک میں شروع ہو گئی ہے, اور دیکھیں کچھ حد تک اچھا بھی ہے, انسٹیٹیوشنز کے درمیان تھوڑا سا ٹکراؤ ایک سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جب وہ ٹکراؤ جو ہے وہ آگ کی طرح بن جائے اور ایک دوسرے سے بار بار جو یہ کلیشنگ ہو رہی ہو, اور پھر ہم لوگ جو ہیں بیٹھ کے یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ میں اس ایشو پہ فوج کے ساتھ ہوں, اس ایشو پہ جنگ کے ساتھ ہوں, اس ایشو پہ نواز شریف کے ساتھ ہوں, اس ایشو پہ عمران خان کے ساتھ ہوں. اس طرح نہ معاشرہ چل سکتا ہے نہ ریاست چل سکتی ہے. کیوں نہیں چل سکتی؟ نہیں ایک سیکنڈ سوری. آئی مے سے کہ میاں صاحب کا ایشو ٹھیک ہے, اس ایشو پہ عدلیہ کی پوزیشن ٹھیک ہے, اس ایشو پہ وہ پوزیشن across the board. I'm saying across the board. اگر آپ پرابلم اس ٹائم ہے جب مجھے ہر ایشو پہ کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونے پہ مجبور کیا. That's my problem. My problem is not کہ میں آج مشرف زیدی کا آرٹیکل رکا, میں آج مشرف زیدی کے ساتھ ہوں. کل مشرف زیدی غلط کرے گا میں آپ کے خلاف بھی بات کروں. 100% میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی مت لگائیں مجھ پر کہ آپ پی ٹی آئی کے ناقدین نے جو 20 سینیٹرز کو نکالنے پہ سراہا ہے, اکراس دی بورڈ سراہا ہے سب نے کہ یار بڑا دل جگرا چاہیے, سب نے اس کو اچھا کیا, سب نے اپریشیٹ کیا اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ جو اداروں کا, میں پھر سے ادارے جو ہیں وہ کسی اور دشمن ملک سے نہیں آئے. میرے بڑے اختلافات ہوں گے, میری بڑی تنقید ہوگی کہ شاید آرمی چیف نے کسی سپیچ میں جو ہے کسی ایک موضوع پر میں سمجھتا ہوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کر دی. اب میرے پاس اتنی فریڈم ہونی چاہیے کہ اس پہ ایک سبسٹینٹو تنقید میں کر سکوں. اگر وہ سپیس ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے تو یہ ہمارے اداروں کے لیے مضر ہے, ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم صرف اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بغیر دیکھے کہ شاید ادارے کی کیا مجبوری ہے, یہ بھی غلط ہے. ہمارا اداروں سے اختلاف نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ نے کہا نا ہمارا کسی ادارے سے اختلاف نہیں. آپ کسی چیز پر تنقید کر سکتے ہیں کسی بھی طرف سے کہ جو ایکشن ہے وہ غلط ہے. پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے انفارچونیٹ بات ہے, آج ہم سارے بات کر رہے ہیں اور ہونی چاہیے یہ بات کھل کے ہونی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ جمہوریت کی بنیاد ہے. لیکن سیاہ کرے یا سفید کرے وہ ٹھیک ہے, سیاہ کرے یا سفید کرے یہ غلط ہے. یہ بھی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اور ہونا نہیں چاہیے بٹ ہوتا ہے. نیازی صاحب نہیں, لیکن اس طرح ریاست اور معاشرہ نہیں چلیں گے. قطع کلامی موافق چھوڑ سا وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. نیازی صاحب, کاشف صاحب نے کہا کہ کبھی ٹارزن نہ کوئی بنے, تو لوہے کے چنے چبانے والے کچھ ٹارزن تھے جن کو جب مدعو کیا گیا اور یاد نہیں کیا گیا, کلیریفیکیشن آئی کہ تو آپ کو مدعو کیا گیا ہے, سمن کیا گیا ہے. تو خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جو ہوا کمرہ عدالت میں وہ آپ کے قریب درست ہے یا نہیں درست؟ قومیں جو بریف 3000 3500 سویلائزیشن ہے یا جو ہم نے بریف ہسٹری ہے, کسی قوم کو میں نے آمریت کے نیچے تباہ ہوتے نہیں دیکھا, کسی قوم کو جمہوریت کے نیچے تباہ ہوتے نہیں دیکھا, کسی ریاست کو میں نے کرپشن کے بوجھ میں تباہ ہوتے نہیں دیکھا. ریاست کب تباہ ہوئی ہیں, کب تتر بتر ہوئی قومیں؟ لیک آف جسٹس. طوائف الملوکی میں, اناکی میں. اناکی کیا ہوتی ہے, طوائف الملوکی کیا ہوتی ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. سلطنت مغلیہ جو ہے دہلی تک محدود ہو گئی تھی, اس کی بعد جو ہے دہلی سے 10 کلومیٹر کو ماننے والے تیار نہیں تھا, وہاں کسی اور حکم چلتا تھا. وار لارڈز پیدا ہو گئے تھے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی بندوق اس کی طاقت, جس کے پاس طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے. دیکھو ہم جو بحث کر رہے ہیں یہ تو ہیں وہ اس کے کانسیکوینسز, یہ تو ہے ریزلٹس. دیکھیں میں یہ سمپل کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پہ ایک ٹی وی چینل بند ہوتا ہے, ریاست کہہ رہی ہے اب چلائیں, صحیح ہے یا غلط, پیمرا کہہ رہی ہے چلائیں, کیبل آپریٹر جو ہے وہ ماننے پر تیار نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے.
میں نے آنکھوں سے چائنا میں ورسٹ کائنڈ آف کرپشن دیکھی ہے. صرف سیاسی استحکام نے آج اس ملک کو جو ہے بالکل امریکہ کے شانہ بشانہ جائے کھڑا کر دیا ہے. پہلی دفعہ تھوڑی جب حکومتیں چینل بند کرتی تھی اس ٹائم کون بولا؟ اچھا نیازی صاحب میرے سوال کا جواب خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا یا نہیں؟ میں نے تو کالم لکھا کہ آپ راؤ انوار کے ساتھ رویہ دیکھ لیں گے, آپ ایگزیکٹ کے ساتھ رویہ دیکھ لیں گے, آپ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ رویہ دیکھ لیں گے, اور 3-4 چیزیں مثالیں میں یاد ہی میں سب دی. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ ان کے بارے میں نرمی کرے گی, وہ کرنی چاہیے, ان کو ان کے پاس کا رائٹ ہے جس کو دیکھے. لیکن جس سے میں اس سے مجھے ہمیشہ شکایت رہی ہے, یہ بھی تو کہتے ہیں نا باہر کھڑے ہو کے تنقید کر دیتے ہو, اندر آ کے تو مکر جاتے ہو تو سوری کہہ دیتے ہو. ڈو یو بلیم ہم؟ میں ہٹتا ہے کہ ان کا بہت قدر منزل کرتا ہوں, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ جا کے غیر ضروری طور پہ لوگوں کو ہیوملیٹ ہوا ہے. یہ چودھری افتخار صاحب سے ہمیں شکایت رہی ہے ان کی. میں تو کاشف صاحب کو اس دن پہلی دفعہ دیکھا تھا آمنے سامنے, جس دن 2007 14 مارچ کو دوپہر کو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آنے والے تھے. میں لاہور سے پہنچا ہوا تھا, کڑکتی دوپہر تھی, بہت دھوپ تھی, اور کاشف صاحب وہاں موجود تھے, اور میں جو ہے وہاں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا. یہ طلعت صاحب موجود تھے, بہت سارے لوگ موجود تھے. تو ان کے لیے انہوں نے بھی جب لوگوں کی توہین کی تو مجھے برا لگا, جن کے لیے دن رات لگائے. اب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور کورٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو نہیں ہو سکتی. کورٹ جو ہے یہ ہم نے کئی مارشلات دیکھے ہیں, 2-4 دن کے لیے ماردھاڑ دیکھی ہے, ٹھیک ہو گئے لوگ. کبھی ٹھیک ہوئے ہیں؟ وہ سوسائٹی اگر ٹھیک ہوتی 58 کے مارشلات میں جتنی سختیاں ہوئی, کیا سمگلنگ رک گئی, کیا چیزیں لوگوں ٹیکس ایویژن رک گئی, کیا چوریاں رک گئیں. پھر ہم نے 77 کا مارشل دے کر ٹھیک کرنے کے لیے, پھر ہم نے اس سے پہلے یحییٰ خان آئے. اوکے یہ تو غلط ہے, مگر جو دوسرے رویہ بھی درست نہیں کرتے, گورننس بھی بہتر نہیں کرتے, پھر کیا کیجئے نا. یہ ٹھیک ہے کہ میری لیننگ ایک طرف ہو چکی ہے, میں نے کچھ سٹینڈ لے لیا ہے, صحیح ہے غلط, لیکن ایک چیز پہ ہم یہاں جو 4 بندے بیٹھے ہیں, ہم جو یا 5 جتنے بندے بیٹھے ہیں, دیکھو ہم لوگ جو ہیں ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, ہمیں فیکٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. فیکٹس کو کھلے دل سے, اگر ایک بندہ نواز شریف جو ہے بددیانت ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے, تو مجھے چاہے میں اس کو دل و جان سے پسند کرتا ہوں, میں کبھی نہ کہوں کہ وہ دیانتدار ہے. اگر میں نے عمران خان کو فرض کے دیانتدار دیکھ لیا ہے اور میں اس کے بدترین مخالف ہو گیا ہوں, تو میں کبھی نہ کہوں بددیانت ہے. یہ فیکٹس ہیں. باقی اس کے بعد آتا ہے انالیسس کے اندر میری ایک رائے ہو سکتی ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں صحیح فقیر نہیں ہوں. کاشف صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں, زیرک ہو سکتے ہیں, ان کا انالیسس بہت اچھا ہو سکتا ہے, وہ فیوچر کے بارے میں بہترین تجزیہ پیش کر سکتے ہیں, یہ ہونے والا ہے, میرا غلط ہوگا. لیکن ہم یہاں پہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں, فیکٹس پہ بیٹھے ہیں. آرٹیکل 184 جس کے تحت یہ سارا کھیل مچا ہوا ہے, اس کے اندر حدود کو یوز ہے کہ یہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 28 کے اندر قلم اس کو بند کرتا ہے. یقین میں تکلیف ہوتی ہے جب پڑھتا ہوں نا, 10A آرٹیکل 10A کو پڑھتا ہوں, نواز شریف کا ٹرائل دیکھتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان اچھا جی مالک صاحب کہ 10A کی موجودگی میں یہ نواز شریف کا جو ٹرائل ہو رہا ہے, یہ آپ کو بڑے بڑے وکیلوں صاحب نے سنا ہوگا, لیکن کچھ لوگ جو سائڈ لے چکے ہیں, اب وہ انہوں نے ان کے صرف نظر کر رہے ہیں, وہ چشم پوشی کر رہے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن اس ملک کے اندر جس طریقے سے نواز شریف کا ٹرائل کنڈکٹ نہیں ہوا, اگر یہ فیئر ٹرائل ہو جاتا, میری ایک بات مکمل کرنے دیں, اگر یہ فیئر ٹرائل ہو جاتا, خدا گواہ سپریم کورٹ یا نچلی عدالتوں کو چھوڑ دیتی تو بھی لوگ نہ چھوڑتے. میں 2 ٹرائل ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جان ڈیلورین کا امریکہ میں ڈرگس کا کیس تھا, او جے سمسن کا مرڈر کا کیس تھا بیوی کے, دونوں میں کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. امریکن عوام کی سروے انہوں نے کہا 85% لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ جو تھے کرمنل تھے, نے جرم کیا. نیازی صاحب it's very important I also try to understand what you're saying نا, ذرا سا مجھے موقع دیجئے ذرا پلیز, just one second. مالک صاحب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ادھر ایک ملزم سے لے کے مجرم تک کا سفر, جس طرح آج عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلی بار طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے اور قوم بہت خوش ہے, مگر یہ ملزم سے لے کے مجرم تک کا سفر اگر مشکوک ہو جائے for whatever reasons, واٹس ایپ کالز ہیں لوگوں کے قریب, کچھ ریمارکس ہیں لوگوں کے قریب, ججمنٹ میں کچھ ایسی باتیں ہیں لوگوں کے قریب, ڈونٹ یو تھنک کہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس کو مار کر دیا جاتا ہے؟ پھر بہت سے لوگوں کے قریب دے تھنک کہ بھئی اگر ہے بھی کرپٹ تو صحیح ہے, مگر جس طرح انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے, that itself is the issue. ٹرائل چلتا ہے اور کئی بار آپ ہر لیگل ٹرائل کے اندر آپ کچھ نئی فیلڈز میں انٹر ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب پولیٹیشنز انوالوڈ ہوں اور اس اسٹیچر کے پولیٹیشنز ہوں, 3 ٹائم پرائم منسٹر ہوں, فرسٹ فیملی ہو, تو آپ کو اس پہ بہت سپنز ہوں گی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے آئی آن دا بال ہونی چاہیے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے ایکس نمبر آف جائیدادیں سامنے آئیں اور ان کی آپ نے سورسز بتانی ہیں.
آپ کے بیٹے تھے, بچے تھے جو اس وقت آپ پہ ڈیپینڈنٹ تھے, وہ 1.5 سال ہو گیا ہے, وہ سامنے نہیں آیا. باقی چیزیں سپن ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شور بہت ہے, ریٹرک بہت ہے, مگر سپننگ کامیاب بھی تو ہو رہی ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکٹم کارڈ اور سمپتھیز بڑھ رہی ہیں مزید. پوائنٹس آف لا پہ مجھے صرف عدالت میں فیصلہ ہونا ہے. مالک صاحب مجھے ایک سمپل ایک صرف پوائنٹ انسرٹ کرنے دے, پھر میں شاید مجھے نیازی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی, ایکو بہت ہے. میں صرف ایک پوائنٹ انسرٹ کرنا, مجھے بھی نہیں آ رہی. مالک صاحب میرا پوائنٹ یہی تھا, فرسٹ فیملی ہو یا ایبجیکٹ فیملی ہو, ٹاپ کی فیملی ہو یا باٹم کی فیملی ہو, آرٹیکل 10A جو ہے وہ بالکل آپ نے بالکل بعد میں صحیح کہا کہ جو کوئی سامنے آیا ہے, جو اصل چیز جو نہیں سامنے آئی وہ آرٹیکل 10A کی امپلیمنٹیشن نہیں آئی جس کے تحت ان کو فیئر ٹرائل ملنا تھا. اس کے اندر فرسٹ آرٹیکل 10A میں فرسٹ فیملی یا ایبجیکٹ فیملی, ٹاپ فیملی یا باٹم فیملی کا ذکر نہیں ہے. یہی ستیہ ناز ہوا. اگر یہی پوائنٹ کر لیا جاتا, کون سی وائلیشن؟ نیازی صاحب ویسے اگر ایک اجازت میری بھی, میں مالک صاحب نے بولے, میں جا کے پڑھ لیں مالک صاحب, خدا یہ مہر کا شو جو چھوٹتا ہے. اپریل 2 سال پہلے اپریل مئی میں اس شو کے اندر ہمارے پاس یہ پینما کا کیس آیا, آپ جا کے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا سارے رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. اس لیے عدالت کو ایکسپلینیشن دینی پڑی ہے. رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میں بتا دوں کون سے رائٹس وائلیٹ ہوئے, ہمارے جو رائٹس وائلیٹ ہوئے اس کا کیا ہے. نیازی صاحب اگر آپ کہتے ہیں نا پوزیشن آبجیکٹیو بات کرنی, تو لیٹس ٹاک آبجیکٹیولی. اگر دنیا کا کوئی دوسرا وزیر اعظم ہوتا کسی جمہوریت میں, کیا ہم یہ کہہ رہے ہوتے اس نے جواب کوئی نہیں دیا, ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, کیا یہ کوئی کسی ملک میں قابل قبول ہے؟ سر سن تو لیں, ایک بیان کورٹ میں سن تو لیں سر. کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کا بیٹا جا کے کہہ رہا ہو کہ میں نے مارگیج کرائی ہے 2006 میں, آپ کہتے ہیں حضور یہ وہ ذرائع, آپ ادھر جا کے قطری کھاتے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ مانے ساری بات. سر یہ ہمارا ہی سوال ہے نا, یہ ہمارا کام ہے وہ سوال اٹھانا بنیادی. ہم کون ہیں؟ ہم وہ وسل بلورز ہیں جو کہتے ہیں سر آپ نے پہلے یہ کہا تھا, آج یہ کہا. ہمیں 10A یاد ہے, آج ہمیں 10A یاد آ رہا ہے, بالکل یاد آنا چاہیے, سارے ان کے رائٹس پورے ہونے چاہیے. لیکن کیا یہ بات, کیا ذمہ داری نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان کی کہ جواب دے کہ یہ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے؟ کس کی ذمہ داری, کون یہ پوچھے گا ان سے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر آپ نے اگر جواب نہیں دینا تو ہمارے لیے قبول ہے سر آپ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر ان کو جواب دینا چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے تحت قوانین بنے ہوئے ہیں, ایویڈنسز ہیں, یہی ایویڈنسز جو ان کو یہاں ملی ہیں, یہی ایویڈنس جو ہے کامے کے اوپر کس قانون. سو پھر یہ نظام عدل کون سے قانون کے تحت چلانے لگے ہیں؟ چھوڑے نہ جانے دیں, ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو عزت دے رہے سر, برطانیہ میں آئین ہی کوئی نہیں ہے, اخلاقیات پہ نظام چلتا ہے. اگر آپ پر الزام لگے گا برطانیہ میں, آپ نے اپنے جواب دینے ہیں, یہ کسی قانون کے تحت نہیں. ہم کیوں سر جب جواب دینے کی باری آتی ہے؟ مالک صاحب کا بھی ایک سوال سن لیجئے پلیز. نیازی صاحب میرا سوال سن لیں. سپریم کورٹ کا اپنی عدالتوں میں اعتماد نہیں تھا, یہ سپریم کورٹ نے بتایا. نہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو سزا دی ہے سپریم کورٹ کے پاس, نہ وہ رائٹ تھا, نہ سپریم کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کو وہاں سے وہ سزا دے. وہ کسی کو ٹرائل کورٹ میں بھیجنا تھا. نیب میں ٹرائل ہو رہا ہے, ہونے دیں. نیب کے جو ٹرائل ہے اس کے اندر جتنا کچھ ہو گیا, آئی جے ٹی بنی, ساری چیزیں. سر نیب میں تو یہ پچھلے 30 سال سے زیر التوا ہے نا, سٹے آرڈر کے اوپر یہ ریفرنسز چل رہے تھے. مگر مالک صاحب کا ایک سوال سن لیں. ہمارے ملک کا ڈیلیما یہ ہے جس کے پیچھے ہم چھپ سکتے ہیں, اس کے پیچھے آج نواز شریف صاحب نظریات کے پیچھے چھپ گئے. اگر میں مشاہد حسین صاحب کو سٹیج پر بٹھا کے وہ فصلی بٹیروں کی بات کر رہے ہیں آج, کیونکہ سوٹ کرتی ہے, اور نیازی صاحب بائی کر رہے ہیں یہ آرگومنٹ. نیازی صاحب کیا مشاہد حسین صاحب کو اس سٹیج پر بٹھا کے فصلی بٹیروں, نظریات, نہیں ٹکٹ دوں گا, یہ بات سوٹ کرتی ہے میاں صاحب کو؟ لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں, میں حقیقت ہے کہ مجھے کچھ مشاہد صاحب نے 2 دفعہ جو جانا نہیں چاہیے تھا, جب 93 میں آئے تھے, میاں صاحب اس سے زیادہ بڑی دلدل میں نہیں تھے. ہی از انٹو اے کویکمائر. اور آج میاں صاحب آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میاں صاحب اس وقت سیاست میں صحیح پوزیشن غلط پوزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا چکے ہیں اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ آ گئی ہے. جی مالک صاحب.
बड़ा मज़ेदार था। उस पर किसी ने उससे पूछा एंकर ने कि ये जो मुशाहिद साहब आए हैं तो ये जो जिस तरह काशिफ ने बात की यार ये किस तरह अचानक आ गए, उसने कहा हाँ एक्चुअली उनको पहले रिज़ाइन करना चाहिए था लेकिन वो पूरी मुद्दत पहले उन्होंने पूरी की सेनेटर की PMLQ वाली, फिर अब आ गए। अब ये खुद राना सनाउल्लाह एंड अदर्स कह रहे हैं, आप अगर आप इस चीज़ को भी डिफेंड करना चाहेंगे ये तो बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल ये था कि नियाज़ी साहब से मुझे बताएं कौन सा स्पेसिफिक है जो मियाँ साहब का डिनाई हुआ है इस तमाम ट्रायल प्रोसेस में। तमाम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हर चीज़ कानून के मुताबिक चल रही है, क्या प्रोसिक्यूशन को जरा नहीं हो रही, क्या कोई शिकें वायलेट हुई हैं, क्या ट्रायल की कोई TOR चेंज हुए, कुछ चेंज नहीं हुआ। इवन वक्त भी इंडेफिनेट चल रहा है। अगर आपने वाजिद के ऊपर आपने करनी थी वाजिद पे जरा, आपको किसी ने नहीं कहा एक दिन में ख़त्म करें, आप 10 दिन चल रही है जरा। अब आपका 342 होगा, उसके बाद फैसलों की स्टेज आएगी। मुझे स्पेसिफिक बता दें 10A 19, उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी वर्ड होता है विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फिर सारा पढ़ें। लेकिन काइंडली एजुकेट अस, मुझे नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक कानून है जो इनको डिनाई किया गया है, कौन सा प्रोसेस इनसे छीना गया है, कहाँ पे राइट ऑफ ट्रायल इनका मौजूद। जी सर, यस। इनको किसी कोई चीज डिनाई नहीं हुई। अप्रैल 3 को पैनामा पेपर्स आए थे एज अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ये मैं मालिक से मुतअद्दिद दफा ये फड्डा उनके हो चुका है यहाँ पर भी कि ये 28 जुलाई वाली जजमेंट एटलीस्ट मेरे व्यू में हार्श थी, अनफेयर इलीगल नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हार्श थी और थी मेरी नजर में। उसके बावजूद कौन सा मौका नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के पास नहीं था कि वो एक मुस्बत डिफेंस पेश करते जो कंसिस्टेंट रहता अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड अक्रॉस वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। जब आपने खुद अपना केस तबाह किया हो, उसके बाद आप रोना शुरू कर दें ऑन आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी गद्दी की लड़ाई है कि ये गद्दी सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की जो है मिल्कियत है और ये उन्हीं को मिलनी चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता और ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा, चाहे आप प्रो नवाज शरीफ हो या एंटी नवाज शरीफ हो। अगर आप प्रो डेमोक्रेसी और प्रो फेडरेशन है तो फिर इस तरह की आइडियोलॉजी जिसमें सिर्फ आपके मफाद मुंसलिक हों, ये नहीं चलेगा और ये अवाम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिस आई वांटेड टू से, बट के बरतानिया में अगर ये होता तो क्या होता? अमेरिका, यूरोप में क्या होता? हाँ। आपको जवाब, पहला काम आके जवाब दे दें हुजूर ये आए कहां से। अब होता क्या, मेरे से ये फोन निकला है, कहते पूछे फोन कहां से आया, कहते ये कप यहाँ पे जो रखा ना ये गर्म है, इसकी गर्मी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। 10, 19, 88, 84, 85 मैं नजरियाती हो गया हूं, मैं आज निजाम अदल लेकर आऊंगा। 3 टाइम वजीर आजम को नहीं पता फोन कहां से आया। मैं आखिर में आ रहा हूं इसके ऊपर, मैं कहानी तो बनाने देना पूरी। मैं 3 दफा का वजीर आजम मेरे साथी और मेरे बच्चों को साथी हो रहा है, ये मैं अब देख दिएगा मैं निजाम अदल पाकिस्तान में लेके आऊं, मेरे साथ तहरीक निकलो, वोट को इज्जत हो। हुजूर ये फोन कहां से आया? सवाल अपनी जगह, ये सब स्मोक स्क्रीन इसलिए है मेरे से फोन का सवाल कोई ना पूछे। ये मत पूछो ये फोन कहां से आया, मुझसे ये बात करो ये आइन किस आर्टिकल, आपने कौन से आर्टिकल के ऊपर अमल दरामद किया। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। उम्मीद यही है कि विद इन दिस chaotic सिचुएशन कहीं ना कहीं से कोई मेथड टू दिस मैडनेस आप अपने लिए जरूर निकालेंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।